अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज 90,000 का लेवल मार्केट ने फाइनली अचीव किया, सस्टेन किया। फ्राइडे के दिन भी इंट्राडे हाई में मार्केट ने 90,000 का लेवल अचीव किया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज जो वो इंट्राडे हाई में था, लेकिन अब जो आज है वो मार्केट ने फाइनली इसको अचीव किया है इन द नंबर्स। और मंडे का दिन है, आगाज़ है वीक का, और साथ साथ ये दिखाई देता है जब एक एंथुजियाज्म स्टार्टिंग ऑफ द वीक जब मार्केट इसको पोर्ट्रे करती है तो वो पूरे वीक के अंदर जो है वो वर्कआउट करता है, और पूरे वीक के अंदर इसी जो सेंटिमेंट्स में है उसी में मार्केट ज़्यादातर ट्रेड करती है। तो आज भी हमने वही देखा। अब 90 के मार्केट जा चुकी है, यकीनन ये वीक भी बड़ा अच्छा साबित होने वाला है। साथ साथ 100 के जो है वो नेक्स्ट स्टॉप है मार्केट का। लेट्स सी कि आने वाले दिन कैसे होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं या इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट की जानिब से, वो ज़्यादातर मार्केट के जो तकरीबन हम देख रहे हैं ना सेंटिमेंट्स, उन्हीं की वजह से सब कुछ। ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी या ये जो एक ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस है, ये तमाम चीज़ें इसी की वजह से दिखाई दे रही हैं। साथ साथ हम अगर टॉपिक के हवाले से बात करें तो आज हम मार्केट के प्रॉपर जो सेंटिमेंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट, खासकर इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होने वाली है इसी वीक के एंड में, तो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या इम्पैक्ट होंगे, बिजनेसेस कैसे रिएक्ट करेंगे। खासकर थोड़ा सा भी ईज ऑफ होना शुरू हुआ है तो ऑटो सेक्टर या फाइनेंसिंग वगैरह के जो चीज़ें हैं वो अब हमें दिख रही हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, पॉलिसी अनाउंसमेंट में कितनी कमी आ सकती है। सो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन तकरीबन 89 एसओईज़ हैं जिनकी प्राइवेटाइज होना बाकी हैं, जिनकी प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव हैं, यकीनन प्राइवेटाइज करने के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक इतना ज़्यादा ईजी मरहला नहीं है। तकरीबन अगर एक आप ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करते हैं तो तकरीबन इट टेक्स 1.5 ईयर कि उसको पूरे उसके तमाम जो एक इफ्स एंड बट्स हैं या तमाम उसकी चीज़ें हैं उसको अलाइन करने में। तो फिर हमारे पास तो 87 और 89 एसओईज़ हैं, इनको प्राइवेटाइज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव। यकीनन ये बेहतर होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। जो लीड कर रही हैं खासकर जो एसओईज़ हैं उनको सबसे पहले प्राइवेटाइज करना, और ऑल्दो इट्स अ डिमांड ऑफ आईएमएफ, तो यकीनन ये जल्दी ही हो जाएगा। और साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात ही करें तो पीआईए के हवाले से तो हमारे पास है ही चीज़ें कि पीआईए ऑलरेडी प्राइवेटाइजिंग मराहिल में दाखिल हो चुका है, और इसमें आपने स्टॉक मार्केट में भी देखिए कि इसकी ट्रेडिंग स्टॉप हो चुकी है, और इसके लिए जो है वो अब मज़ीद जो है वो पॉलिसीज़ दरकार हैं, क्योंकि लिंगर ऑन थोड़ा सा हो रहा है। अक्टूबर मंथ पहले रखा गया था, अब अक्टूबर में ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो लेट्स सी कि नवंबर में क्या होता है। सो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, और साथ साथ इसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। ज्वाइन कर रहे हैं हमें साकिब रफ़ीक साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आरसीसीआई के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एंड वी हैव डॉक्टर जासिम अनवर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड डॉक्टर खालिद वलीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है। सो वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी साकिब साहब आपसे। साकिब साहब, थोड़ी सी हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी आ रही है, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बिहेव कर रही है। हम देखते हैं अगर इकोनॉमिक नंबर्स, इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट ने वो अनपॉपुलर डिसीजन लिए जो कि सबको बुरे भी लग रहे थे। तमाम बिजनेस कम्युनिटी भी उस वक्त कह रही थी ना कि नहीं अभी नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसके जो एक इनिशिएटिव्स थे उसके इम्पैक्ट अच्छे आए। तो क्या लगता है, अब सबसे पहले इस वीक के अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रही है, तो क्या आपको लगता है जो वो 38% की इन्फ्लेशन से 22% के इंटरेस्ट रेट से आज हम कहाँ पर चले जाएंगे इस वीक के बाद? जी, थैंक यू वेरी मच। यकीनन सबको चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कम हुई है, इंडिकेटर्स बहुत नीचे आ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वी आर वेरी मच होपफुल कि ये और नीचे आएगा। कितना नीचे आता है, कहाँ पे जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, उसका तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली एवरीबडी इज़ होपिंग कि इसमें और कट आएगा रेट्स के अंदर और ये रेट्स और नीचे आएंगे। हुकूमत ने सख्त फैसले लिए। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की तो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन करना भी एक सख्त फैसला था, बट दे वर डिटर्मिन्ड. I remember there was a meeting with the Prime Minister Shehbaz Sharif साहब, and the first question I put up to him was कि प्राइवेटाइजेशन पे आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ये सारे काम कर लिए हैं और हम ये करके रहेंगे और हम इसके बाद नहीं करेंगे।
اور بہت اچھی بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور ایون فائنانس منسٹر صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے مختلف مواقع پہ ایک بات جس کا بار بار انہوں نے اس کو رپیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ریاست کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. یہ بات اب سمجھ آ چکی ہوئی کہ گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹیپ اوے فرام دا تھنگس کہ جہاں پہ اس کو بزنس کرنا ہے اور جہاں پہ اس کو بزنس کے ساتھ چیزوں کو لنک کرنا ہے. وہ بزنس کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کریں، وہ ان کو کریں. گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو مینی ادر تھنگس. انشاءاللہ مجھے امید تو ہے، بٹ یہ کام اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے CFC بن رہا ہے، اس کے اوپر بہت سارے کام ہو رہے ہیں. وی ہیو سین اب اسٹاک مارکیٹ کی جہاں تک بات کی تو یہ سچ صبح بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 90,000 کو کراس کیا ہے تو سینٹیمنٹس آر گڈ، انویسٹر سینٹیمنٹس آر گڈ. اب یقین کہ یہ جب پالیسی ریٹ بھی نیچے آئے گا تو اس سے بھی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. جو ملک کے انویسٹر سینٹیمنٹس ہیں، جو آپ کے تمام یہ لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، they all are like right now in a positive mode. So we are hoping good days are coming. اور اچھے دن آ بھی گئے، سخت فیصلے لیے ہیں اور حکومت نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ ہمیں سخت فیصلے لینے اور تمام ادارے ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اور پرائرٹی سے وہ ایک تھی اس وقت اکانومی کے اوپر. ابھی وی ہیڈ ویری سکسیزفل SCO. اس سے پہلے آپ دیکھیں دیر ور چائنیز ڈیلیگیشنز، دیر ور سعودی ڈیلیگیشنز، اس کے مطلب جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، پیپل آر کمنگ ان ریگولرلی. آج چائنیز ڈیلیگیشن ایک اور آیا ہوا ہے، ابھی آئی واز کمنگ ان تو پھر کوئی انٹرنیشنل ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. تو تھنگس آر امپروونگ فار پاکستان. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے چیزوں کو آگے مینیج کرنا ہے. couple of days back I was with a famous economist. تو انہوں نے جب چیزیں ساری بتائیں تو اس میں لگ رہا تھا کہ فار دا نیکسٹ 50 years پاکستان کو کوئی مسائل ہیں نہیں کیونکہ ریسورسز ہمارے پاس اتنے ہیں. بٹ ہم جب وہاں سے اس میٹنگ روم سے باہر نکلے تو میں نے کہا مسائل تو بہت سارے ہیں. تو ون ورڈ وڈ بی لائک وی آر لیونگ ان اے مس مینیج اسٹیٹ. کہ ہمارے پاس چیزیں بہت ساری ہیں بٹ ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس ریسورسز بہت سارے ہیں، ہم ان کو ایلوکیٹ نہیں کر پا رہے. سو وہ چیزیں کچھ مس مینیج اس طرح سے بہت ایسے ہی ہیں. تو اللہ خیر کرے. میں امید تو یہی کروں گا، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ کام کرنا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں، چیزیں بہتر ہوں اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے. اور نیگیٹو تو سب ہی باتیں کرتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہی بات کر لیں ایٹ لیسٹ. اور کچھ جب آپ کہتے ہیں نا یو تھنک گڈ ہوتا بھی اچھا ہی ہے. جب ہم سوچتے اچھے ہیں تو ہوتا بھی اچھا ہے. میں ڈاکٹر جاسم صاحب سے پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب، اٹس ناٹ گورنمنٹ بزنس ٹو ڈو بزنس جیسے ثاقب صاحب نے کہا، بٹ گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ دی گڈ انوائرمنٹ یا گڈ بزنس انوائرمنٹ. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ابھی انیشیٹوز دکھائی دے رہے ہیں یا ابھی جو ہم نے کمپلیکس انیشیٹوز دیکھے ہیں تو اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کافی ناراضگیاں بھی مول لی تھیں، ان پاپولر ڈیسیجنز لیے، پھر اس کے بعد ایک دم سب کچھ سیدھا ہو گیا، سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. چاہے ہم کرنسی ویلیوشن کے حوالے سے بات کریں، چاہے ہم بات کریں اگر تھوڑا سا ٹیرف کے ابھی بھی ایشو ہیں بٹ IPP سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں تمام چیزیں؟ جی تھینک یو سو مچ نتاشا فار ہیونگ می. میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے چلوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا فیٹف کی جب کچھ کنڈیشنز تھی پاکستان پہ تو اس کے لیے کافی سارا گراؤنڈ ورک کرنا پڑا، کچھ پالیسی ریفارمز کرنے پڑے، کچھ آپ کو سرٹن سٹیپس لینے پڑتے ہیں جو گرے ایریاز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. کرنسی کی ٹرانسپیرنسی، ان اینڈ آؤٹ منی جتنے بھی ہیں، لانڈرنگ اور اسمگلنگ کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو گورنمنٹ نے وہ سٹیپس لیے اور وہ گرے لسٹ سے باہر آ گیا. اسی طرح جب IMF کا پیکج بیل آؤٹ ہو رہا تھا، اس کی سرٹن کنڈیشنز تھیں، وہ گورنمنٹ اپنی بھرپور طریقے سے پالیسی انوائرمنٹ کریٹ کر کے ان کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور اس کوشش کرنے میں SIFC، بورڈ آف انویسٹمنٹ، جوائنٹ انویسٹمنٹ کمیٹیز، پلاننگ کمیشن کا 5E فریم ورک آف گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹرن اراؤنڈ اکانومی، اسی طرح 2035 کا جو $100 ٹریلین اکانومی کا ٹارگیٹ، یہ ساری وہ اکنامیکل پالیسی لیول ڈیسیژنز تھے جو اس ڈائریکشن میں تھے کہ اب ناؤ وی ہیو ٹو کریٹ این انیبلنگ انوائرمنٹ. دیکھیے پہلے تو آپ کی ایک رفٹس تھی یا کوئی ایک انسرٹن انوائرمنٹ کریٹ ہوئی تھی کہ کیا ہوگا، اکنامیکل اسٹیبلٹی ہوگی نہیں ہوگی. اب تو اکنامک انڈیکیٹرز نے یہ پروو کر دیا کہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب جو پروو کر دیا، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دی، کچھ ایک دو SROs بھی کر دیے گئے جس میں مینوفیکچرنگ اورینٹیڈ، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو کچھ مراد بھی ملیں گی. اسٹیٹ بینک کی کچھ پالیسیز بھی آ گئیں جن کے اندر یہ کلیئر کٹ ایسے لونز جو پرو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوں گے، ایگریکلچر ہوں گے، یوتھ اورینٹیڈ ہوں گے، ان کو بہت ہی لو ریٹ پہ اور کئی ایسی جگہوں پہ 2 سال کے لیے انٹرسٹ فری پیریڈ بھی اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کر دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ناؤ اب ہماری جب انٹرپرینورشپ،
SMEs یا جو بھی یوتھ بزنس میں آئے گی یا جو بھی آلریڈی ایگزسٹنگ بزنس والے مینوفیکچررز ہیں یا ادر انڈسٹریز ہیں وہ اب اس کا بینیفٹ لیں گے. جب اس کا بینیفٹ لیں گے تو آپ اس کا فردر ایفیکٹ دیکھیں گے. فردر ایفیکٹ کیسے نظر آئے گا؟ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے نا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. آپ کے مائکرو انڈیکیٹرز بھی ہیں, آپ کو میکرو انڈیکیٹرز بھی ہیں. جیسے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی انفلیشن جو ہے ابھی 6.9 پہ ہے, کہاں سے کہاں آئی. تو جب یہ اگلے ایک ماہ میں آپ کو مزید 1 سے 2 ڈیسیمل اور نیچے گرے گی, 2 تقریباً 5-4 what I foresee. لیکن آئی ایم ایف کی اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف نے تو آلریڈی 9.5 کی پریڈکشن کی ہے کہ فورکاسٹ یہ ہے, اور جی ڈی پی گروتھ 3.2 ہے. دیکھیں جی ڈی پی گروتھ کا ایک الگ اسپیکٹ ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ آئی ایم ایف کی پریڈکشن اپنی جگہ, لیکن کیا ابھی ہم 6.9 پہ نہیں ہیں. ہمیں اسٹیٹ بینک کے اور ایون پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک کے اشارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم فردر نیچے آ رہے ہیں. سو اب جب فردر نیچے آ رہے ہیں تو ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ یہ جو اوور آل پالیسیز ریفارمز ہیں, یہ جو ہمارے ایس سی اوز یا ادر انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں یا جو ایف ڈی آئیز ہم کر رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں, ان کا اب جو ایفیکٹ ہے نا وہ گراؤنڈ لیول پہ ٹرانسمٹ ہونا شروع ہوا ہے. اب نارملی اچھی پالیسیز کا ایفیکٹ 1 سال 1.5 سال میں آپ کے گراؤنڈ تک جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا آج ہم نے کوئی فیصلہ کر دیا پلاننگ کمیشن میں یا کوئی ایک بل پاس کر دیا تو ایک دم سب نہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, سلولی گریجولی ہوتا ہے اتنا. ہاں, لیکن جو لینئر ٹرینڈ ہے جو اسٹیٹسٹیکل ٹرم میں ہم کہتے ہیں وہ بڑا اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ ہے 1 سال کے اندر. جی رائٹ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں ڈاکٹر خالد سے پوچھنا چاہوں گی, سب سے پہلے یہ بتائیے ڈاکٹر خالد کہ انفارمیشن تھوڑا ایک مس انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بڑا ایک فس کریٹ کر دیتی ہے ان دا معاشرہ پورا, اگر ہم بات کریں سوسائٹی کے اندر. تو یہ ایک نیگیٹیوٹی اکانومی کو بہت ڈیمیج کرتی آئی ہے. ایٹ لیسٹ ہم نے 2 ایئرس پاس 2 ایئرس تو یہی وٹنس کیا ہے. اب کیا لگتا ہے, ایک تو مس انفارمیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی ختم کرنا پڑے گا. دوسرا پالیسیز گورنمنٹ کی میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ پالیسیز بہت زیادہ رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں, تو وہ کون سی پالیسیز ہیں جو گیم چینجر ثابت ہوئی ہمارے لیے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو مس انفارمیشن ہے وہ نہ صرف آپ کے پولیٹیکل اکنامک انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں, وہ آپ کا جو تھیوریٹیکل ٹیکسٹ بک اکنامک انوائرمنٹ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں ایسیمیٹرک انفارمیشن میں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ سیکشن آف دا سوسائٹی کے پاس زیادہ انفارمیشن آ جاتی ہے اور کچھ کے پاس کم, خاص کر اگر یہ نارملی جو ہے وہ پروڈیوسرز اور کنزیومرز کے مابین ہو جائے تو پھر پروڈیوسرز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہورڈنگ اور آپ کی جو دیگر مارکیٹ ڈسٹارٹیو میئرز ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, خاص کر ہمارا جو انرجی کا سیکٹر ہے اس میں ایک دم سے ایک ایسی ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کنزیومرز کو لگنا شروع ہو گیا کہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ ایک دم سے نیچے آ جائے گا. ایسا شاید نہ ہو ملک میں, لیکن گریجولی ہوگا اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا. تو شاید ہمیں جہاں پہ ہمیں مس انفارمیشن کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ شاید ہمیں ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جو آپ کے اوت لیے تو کل ہی اب سب کچھ صحیح ہو جائے, وہ تو پھر شاید پاسبل نہیں ہوگا, جادو کی چھڑی تو خیر نہیں ہے. جو ہمارے پاس ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا امپیکٹ مائکرو لیول پہ آتا ہے, اس میں جو ٹائم لیگ انوالو ہوتا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنا وہ کم ہوتا جائے گا اتنا زیادہ وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ بڑھے گا. 77 ایئرز کا بیگیج ہے, تھوڑا اتارنے میں ٹائم تو لگے گا, ٹائم لگے گا اس میں, اور اس میں ہمیں شاید اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہوں گے, اسٹرکچرل انیشیٹیوز لینے ہوں گے. اور جب بھی اسٹرکچرل ریفارمز آتے ہیں اس میں پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپوزنگ فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, اس میں پھر مسنگ انفارمیشن جو ہے وہ مس انفارمیشن بھی آ جاتی ہے, تو اس کو بھی مینیج کرنا. لیکن اس کو چلنا کنسسٹنسی کے ساتھ ہوگا کہ اگر یہ ساری جتنی چیزیں آپ نے کانفیڈنس, آپ نے کوآرڈینیشن اور آپ نے یہ جتنی بھی چیزیں کریڈیبلٹی اچیو کی ہے, اگر ایک کنسسٹنسی اس میں سے مس ہو گئی تو پھر ہم بیک ٹو زیرو آ جائیں گے. تو ہمیں کنسسٹنٹ پالیسیز کے ساتھ چلنا ہوگا. پالیسیز تو ہیں, کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. جن پالیسیز نے امپیکٹ کیا وہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن لینا کہ اب گورنمنٹ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مارکیٹ سے نکالے گی اور مارکیٹ ڈٹرمن اکانومی جو ہے وہ ہوگی, رائٹ سائزنگ ہوگی, اس نے ایک پازیٹیو سگنل جو ہے وہ مارکیٹ میں ٹریگر کیا ہے. دوسری چیز جو گورنمنٹ نے کوآرڈینیشن میکنزم ود ان دا گورنمنٹ, ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان ریجنل کوآرڈینیشن جو رکھا ہے, اس سے پاکستان وہ بیک ٹو وہ جو کہتے ہیں جو آئسولیٹڈ اسٹیٹ میں چلا گیا تھا, اس سے ہم دوبارہ وہ کوآرڈینیٹڈ میکنزم میں آ گئے. تو اب یہ دونوں ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز کمبائنڈ یہ جو ہے یہ ملک میں ایک پازیٹیو سگنل کریٹ کر رہے ہیں, اور یہی وہ سگنل ہے جو آپ کے نہ صرف
فارن انویسٹرز کو چاہیے بلکہ آپ کے جو ملک کے اپنے انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک انٹرپرینورشپ کریٹ کر سکیں، آپ جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ کی طرف جا سکیں. اور تیسری چیز جو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ شاید یوتھ کو کانفیڈنس دینا ہے. اور آپ یوتھ کو کانفیڈنس شاید پاپولر سلوگن کی بجائے آپ جو ہے وہ ان کو انڈسٹریل گروتھ کے تھرو، انٹرپرینورشپ کے تھرو، جاب کریشن کے تھرو دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ پھر اگین آپ کا جو اکیڈیمیا پلس انڈسٹری پلس پالیسی کا لنکیج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. ویل گفتگو جاری ہے اور وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہمارے ساتھ ثاقب صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر جاسم بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر خالد بھی. میں ثاقب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ثاقب صاحب، پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. پرائیویٹائزیشن کا مرحلہ کیا بہت زیادہ مشکل ہے، کیا بہت زیادہ طویل ہے، یا اس کے اندر کیا ایسی راکٹ سائنس ہے کہ ہر بار ہم پرائیویٹائزیشن کے اتنے قریب ہوتے ہیں اور پھر تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں؟ اس بار اللہ کرے ہو ہی جائے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے، آپ دیکھتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص کر پی آئی اے اور اسٹیل مل کے اوپر تو بہت کام ہوا ہے. تو اس بار تو لگتا ہے کہ ہو ہی جائے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا، ملٹیپل فیکٹرز ہیں. باہر بیٹھ کے چیزیں بڑی آسان لگ رہی ہوتی ہیں، بٹ جب ہم اندر جا کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایک انٹرنل ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے. مطلب باہر سے بیٹھ کے، جس طرح ہم سرکار سے باہر بیٹھے ہوئے نا، تو ہم تو ایک دم کہیں گے کہ جی پرائیویٹائز کر دیں، بٹ اندر اس کو کیسے پرائیویٹائز کرنا ہے، آلدو دیر از اے اسٹرانگ ول. میں مانتا ہوں کیا کانسیکوینسز ہوں گے. پھر وہ چونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی کولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اب وہی بات تو تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جب ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہہ رہی تھی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. اب وہی پارٹی جب آ رہی ہوتی ہے تو جو حکومت میں ہوتی ہیں، جو اپوزیشن بینچز پہ چلے جاتے ہیں، وہ اس کو اگینسٹ بات کرنا شروع کرتے ہیں. کام ان کے ہاتھوں سے ہو. سو وہ وہاں پہ ریزسٹنس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. پہ گورنمنٹ ہیز ٹو لک آفٹر مینی افیئرس. بہت ساری باتوں کو ان کو دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. بٹ اگر یہ نہیں ہوتی تو ملک کا نقصان ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہم فیڈ کر رہے ہیں، اربوں روپے ہم فیڈ کر رہے ہیں. ہمارے ملک آلریڈی ہم قرضے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف آ رہی ہیں. تو یہ آئی ایم ایف سے 7 بلین آ گیا. بٹ آپ دیکھیے کہ آپ اس طرف سے پی آئی اے کو، اسٹیل مل کو، نیم تھا آرگنائزیشن 89-90 کے قریب آرگنائزیشن، آپ دیکھیں ہمارے کو فیڈ کر رہے ہیں، ہر ایک کو فیڈ کر رہے ہیں. تو سال 1.5 سال لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں پیرالل کافی سارے. میری بورڈ آف انویسٹمنٹ والوں سے جب بھی بات ہوئی، ریم خان صاحب سے بھی جب بھی بات ہوئی، منسٹر جو، تو وہ اتنے اگریسولی کام کریں. تو ہم نے کہا سر اس دفعہ کر دینا. مطلب اب ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ جو ہارڈ اینڈ منی ہے، جو ٹیکس سرکار جمع کر رہی ہے، جو چلیں اگر ہم کوئی ایڈ بھی ہے کچھ بھی لے کے اس ملک کو چلانے کے لیے جو بھی فنڈ لے رہے ہیں، اس میں سے ایک بہت اچھا چنک جو ہوتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. ہاں ہرڈلز ہیں، ہرڈلز رہیں گی، بٹ دیر از اے اسٹرانگ ول. آپ دیکھیں کبھی کوئی یونین اسٹرائکس پہ چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی پولیٹیکل اینٹی اگینسٹ موومنٹ ہو جاتی ہے. بٹ وہ الٹیمیٹلی نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہ نقصان اس ریاست کا ہو رہا ہے. وہ ریاست جو ہم سب کی ہے، وہ ملک کو ایک نقصان جا رہا ہے. وہ پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. وہ ہم لوگ اربوں روپیہ ادھر جا رہے ہیں. اب بات ہوئی ایئرپورٹس کے اوپر، تو آپ یقین کیجئے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس آؤٹ سورس پرائیویٹائز ہوئے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں. یس انٹرنیشنل بڑے اچھے ایئرپورٹس ہیں. اب بجائے اس کے کہ گورنمنٹ از پیئنگ سم تھنگ ٹو ون ایئرپورٹ، یا کوئی جگہ چلانے کے لیے پیسے دے رہی ہے، اگر وہاں سے آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے تو آپ کا وہ پیسہ بچے گا جو آپ وہاں پہ دے رہے ہیں. سو میں کہتا ہوں اگر وہ کچھ نہ بھی دیں اور آپ کا وہ پیسہ بچ جائے جو آپ وہاں پہ لگا رہے ہیں تو تب بھی فائدہ. بٹ اگر آپ کو وہاں سے ارننگ ہونا شروع ہو گیا تو اٹس اے ویری نائس ماڈل. بٹ ابھی جو آپ نے ایک سوال کیا تھا فرسٹ سیشن کے اندر، مس انفارمیشن. ہم بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے، بغیر جانے ہر چیز کو ایسے فارورڈ کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ایسے پھیلا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. نیچے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں جس طرح سے سب کچھ ہو جائے گا. گورنمنٹ بھی پلان کر کے آئی ہوتی ہے، بیٹھی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے سیریسلی تو پرائم منسٹر شہباز شریف جس طرح سے وہ اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈائنامکس ہیز چینج فار پاکستان. لوگوں نے آنا شروع کر دیا، وہ خود ہر جگہ جا رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں ہر چیز کے اندر، خود انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو پاور شو دیکھ ہی لیا ہے لوگوں نے سپٹمبر منتھ کے اندر. ایسے ہی ہے. تو وہ خود کر رہے ہیں، تو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. بزنس کمیونٹیز سپورٹنگ دیم. بس ایک ہمارا ہمیشہ ان سے ڈیمانڈ رہتی ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیں، ہمارے ساتھ مشاورت کریں. کچھ ایسے اسٹیپس ہوئے جہاں آپ نے بات کی کہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پالیسی ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. سو ہمیں امپلیمنٹیشن کے ساتھ کنسسٹنسی چاہیے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم کوئی اسٹیبلٹی نظر آ جائے. مجھے نظر آ جائے کہ یار اگلے 5 سال اس چیز کو کچھ نہیں ہوگا، چلو اوپر نیچے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اپنا پیسہ ڈال دوں، انویسٹمنٹ کر دوں پاکستان میں. تو وہ اب ایک مہینہ اب وی ہیڈ اے ویری بیڈ سچویشن ان دا ٹوئن سٹیز. یہ
روڈ بلاکیجز اور اس کی وجہ سے تو پیپل آر لائک ڈپریسڈ. تو ہمیں ان میں سے اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ ملک کو اب کچھ دنوں کے لیے بزنسز کو بند کرنا پڑا تو ہم نے کہا دس از فار دا لارجر انٹرسٹ. سو پیپل گاٹ کہ اس میں سمجھ گئے, بٹ مس انفارمیشن کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. سو ملٹیپل چیلنجز فیس کرتے ہوئے, گورنمنٹ کو فلی سپورٹ کرتے ہوئے, میں تو یہ کہوں گا کہ کل کو ہوتا آج پرائیویٹائزیشن ہو جائے, بٹ مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بٹ ہماری ول ہے, ہماری اوپینین ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو, اور اس ملک کے فائدے کے لیے جتنے بھی اقدام ہیں ان ساروں کو ہم 100% سپورٹ کریں, وہ ٹھیک طریقے سے آگے چلیں. رائٹ. ڈاکٹر جاسم, 77 سال کا بیگیج جو ہم آف ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, اور خاص کر ہمارا جو فسکل ڈسپلن ہے وہ ہمارے اپنے اب جو انیشیٹوز ہیں اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا دیکھیں نا, ہم صحیح ہو چکے ہیں, ہم اپنے گڈ بکس میں آ چکے ہیں, ہم اپنے حساب سے ہم صحیح پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ایک کہتے ہیں نا وہ بیگیج یا جو ایک ڈیٹ ہے یا ری پیمنٹس کے جو ایک ایشوز ہیں, اتنا سارا انٹرسٹ ہے, کیسے پے آؤٹ کریں گے, کیسے ہم اس سے جان چھڑائیں گے؟ ویل دیکھیں, کوہیسو پالیسیز, ون نیشن ون کنٹری کا جو کانسیپٹ بیسیکلی ڈیلیور کیا جاتا ہے ایوانوں میں پالیسی میکرز کے سامنے, اس ون نیشن کانسیپٹ کو نیچے ٹرانسلیٹ کرنا یا اس کو انڈرسٹینڈ کر آنا عام پبلک تک بہت ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی ڈیپٹ پیمنٹ کے ساتھ, آپ کے ایف بی آر کے ٹیکس پیئرس کے نیٹ کے ساتھ, اور آپ کی پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ہے. آئی ول ایکسپلین ان ویری سمپل ٹرمز. دیکھیں, لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پبلک تک, عام پبلک تک پہنچانا, تو عام پبلک کو اپنے رائٹس یاد ہیں, اپنی ڈیوٹیز کون یاد دلائے گا انہیں؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں اچھی صحت, اچھا سکول, اچھی روڈیں, لائٹس, ڈرینیج سسٹم, ویسٹ مینجمنٹ سب بہت اچھا ملے. اب اس کو چلانے کے لیے آپ کو ڈیولپمنٹ کا پیسہ چاہیے. ڈیولپمنٹ کا پیسہ آئے گا آپ کے یہ ٹیکس کلیکشن یا مختلف فائنینشیل سٹریمز کے ذریعے. اب جب وہ آئے گا اور وہی ڈیولپمنٹ کا پیسہ آپ عوام پہ لگائیں گے, لیکن اگر وہ والیوم اس کا آلریڈی اتنا کم ہے, اور اب ہم نے اسی پیسے میں سے اچھا خاصا لون پے بیک بھی کرنا ہے. آئی مین اٹ از ویری ویری گڈ کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پیکیج ملا, لیکن یہاں لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیا ہم کتنے آئی ایم ایف پیکیج لیں گے, عوام کو ایکسپلین کرنے کی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے یہ لاسٹ ہونا چاہیے. اب بزنس کمیونٹی کیا سمجھتی ہے اس بات کو؟ اب دیکھیں, یہ لاسٹ ہونے کے لیے تبھی تو بزنس کمیونٹی کا موسٹ امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ پبلکلی اس میسج کو کمیونیکیٹ کرے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے, ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جی ہمارا ملک ہے, اگر روڈ اچھا ہے, برا ہے, ٹریفک اچھی ہے, بری ہے, کچھ عرصہ مل کے اس اسٹرگل میں سے گزرنا ہے تاکہ ہم ملک کو لون فری ایک ٹریک پہ چلائیں, اور پھر آبویسلی چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا, اب آپ نے ایک اور سوال کیا کہ جی یہ عام عوام تک کیسے جائے گا اور پرائیویٹائزیشن کا کیا ایفیکٹ نارملی آتا ہے. دیکھیں, لیٹس ٹیک ایگزامپل آپ کے پی آئی اے. اب پی آئی اے 895 یا 891 ارب کا سالانہ خسارہ ہے. اب جب لفظ پرائیویٹائزیشن آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جی پی آئی اے کو بیچ دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں نا, آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, آپ کی بزنس ماڈلز ہوتے ہیں, آپ کا فلیگ شپ بھی ایک پروجیکٹ. یس, اب وہ بزنس ماڈل کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی آپ کا پی پی ایچ آئی ایک انیشیٹو تھا جو پیپلز پرائمری ہیلتھ انیشیٹو, کہ اس وقت کی گورنمنٹس کہتی تھیں اسپتالوں میں جو بی ایچ یوز ہیں یہ نہیں چلتے, ادھر کم لوگ آتے ہیں, یہاں پہ فضول میں گورننس کا مسئلہ ہے. اس کو انہوں نے پریکٹیکلی پروو کر دیا کہ گورننس کی مد میں جو پیسے تھے اس آرگنائزیشن کو دے دیے, پی پی ایچ آئی کو, اور انہوں نے انہیں اسپتالوں میں ایفیشینٹ ڈیلیوری, گورننس, ٹرانسپیرنسی لا کے وہ چیزیں بہتر کر دیں. تو یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں پرائیویٹائزیشن. لیکن گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بائرز جو ہیں آیا اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے. آپ کسی کو بھی تو اٹھا کے نہیں دے سکتے نا. پی ٹی سی ایل کی ایگزامپل ہے, اتصالات نے لیا اور کچھ شیئرز گورنمنٹ نے رکھے, ڈیول ہائبریڈ ماڈل چلایا, کچھ پرانے ملازمین تھے, کچھ نئے آئے, سیمی پرائیویٹ, رائٹ. یس, اور وہ پھر کرتے کرتے انہوں نے اس کو اتنا ایفیشینٹ اور اتنا پروفیٹیبل بنا دیا. سیم گوز فار پی آئی اے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں. دیکھیں, بیچنے کا مطلب نہیں ہے, اٹ ول, اس کے اندر دیکھیں شیئرز کی نیگوشیشن ہو سکتی ہیں, اس کے اندر مینجمنٹ ماڈل کی ہو سکتی ہیں, اس کے اندر فلیٹ مینجمنٹ کی ہو سکتی ہیں, نئے نئے روٹس جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جا سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی پرپس کیا ہے کہ وہ جو 897 ارب آ رہا ہے, لگ رہا ہے, وہ آنا چاہیے تھا.
क्या राइट साइजिंग चाहिए, नहीं पीआईए के चाहिए? पास वैसे भी बहुत आइडियल रूट्स मौजूद हैं, सबके पास बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं उनके पास रात के रूट्स होते हैं, पीआईए के पास डे रूट्स हैं। आई मीन ये तो बड़ी एक डिबेट हो जाएगी अगर इसके Yes. ऊपर बात की हाँ, जाए लेकिन तो। ये है ज़रूरी, देखें Yeah. क्यों ज़रूरी है। एक जगह पे आपको एक काम करने के लिए 10 बंदे चाहिए, आप वहाँ पे 1000 बंदा लगा लेते हैं, तो आपकी जो सैलरीज का जो बजट है वो भी आपके ऊपर आता है। फिर जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो कहते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट का भी मसला आ जाता है, फिर बजट की ट्रांसपेरेंसीज के मसाले आते हैं। जी, तो गवर्नमेंट की फिर लिमिटेशंस हैं, जैसे उन्होंने कोलीग्स ने बताया कि जी वो कई जगहों पे लिमिटेशंस आ जाती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट की लिमिटेशन आ जाती हैं, और पब्लिक प्रेशर आ जाता है, ये स्ट्राइक्स का मसला आ तो जाता अब है। जहाँ इतने सारे अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो एक और सही प्राइवेटाइजेशन तो होनी ही चाहिए। मैं डॉक्टर खालिद से पूछना चाहती हूँ। देखिए प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो शायद एक ग्रेजुअल पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि फेदर बेडिंग है। फेदर बेडिंग का मतलब है कि आपको जहाँ पे 100 बंदे चाहिए वहाँ पे आपने 1000 बंदे रखे हुए हैं, और वो इसलिए कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल डेवलप हो जाए। जब आपने इस पॉलिटिकल कैपिटल की बेस पे आपने जो है वो भर्तियाँ की हुई हैं, नहीं, एक और बात भी ना, सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल तो नहीं है ना, वो एक पॉपुलेशन भी तो है हमारी। हम जितनी ग्रोथ कर रहे हैं, जितनी हर साल हमारी कहते हैं ना वो एक्सपोर्ट बढ़ा लें आप, या अपने मुल्क के अंदर अपनी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की वजह से, उसको कितना कर्ब करेंगे आप? नहीं, आपकी पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी चीज़ का जो दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए एक साइड पे आपने इस तरह से जो है वो फेदर बेडिंग की और आपने जो है वो काफ़ी सारे वर्कर्स को हायर कर लिया। दूसरी साइड पे चूँकि वो गवर्नमेंट ओन थी, प्राइवेट सेक्टर को आपने जो है वो उस तरह से इनकरेज नहीं किया बल्कि डिस्करेज किया। अब हमें करना ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट को थोड़े से हार्ड डिसीजंस लेने हैं, प्राइवेटाइज़ करना है, लेकिन साथ में प्राइवेटाइजेशन के बाद एक स्टेप फर्दर जाना है और ये करना है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपलीज थी उनको ख़त्म करके अब ये गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि प्राइवेट ओन्ड मोनोपलीज ना क्रिएट हो, मुल्क में कंपटीशन की फ़िज़ा है। जहाँ पे एक कंपनी काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन के बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ एक दूसरे से compete करके चलें। उससे ये होगा कि एक तो आपकी वो जो लॉसेस हैं, एसओईज़ के लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे, दूसरा आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे होंगे, क्वालिटी में इजाफा हो रहा होगा। तो ये मॉडल जो है वो गवर्नमेंट ने फॉलो करना है, प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपेटिटिव मार्केट्स। इससे जो है वो आपकी इकॉनमी फिर वो चीज़ के आपकी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, एंटरप्रेन्योरल कंपटीशन एनवायरनमेंट जो है वो आता है, वो उस चीज़ से जो है वो आपकी इकॉनमी ग्रो करती है। तीसरी चीज़ जो करने वाली है वो गवर्नमेंट को ये करना है कि बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हो कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हो, मुल्क का जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उसको भी इस तरह से आपने कॉन्फिडेंस देना कि वो भी जो है वो इसका हिस्सा बने, और फिर कंपेटिटिव फ़िज़ा में जो है वो मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगें, और वो इंडस्ट्रीज़ इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक कैपिटल के थ्रू लग रही हों, तो तब जाके आपके पास एक होलिस्टिक जो है वो चीज़ आती है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए? उसकी डिमांड्स तो चलें ठीक है, लेकिन जैसे जासिम साहब ने कहा कि टैक्स के हवाले से हम चेंबर की बात करते हैं, चेंबर में तमाम मेंबर्स टैक्स जो पेयर होते हैं वही बनते हैं, लेकिन चेंबर के अलावा भी तो लोग हैं। देखिए इसमें अब ये कि आपको प्राइवेटाइजेशन आई मीन एंटिटी वाइज या एसओईज़ की प्राइवेटाइजेशन से बढ़ के इसको थोड़ा ब्रॉडर होराइजन में देखने की ज़रूरत है। आपको मार्केट को प्राइवेटाइज करना है और मार्केट को कंपेटिटिव करना है। जब भी कंपेटिटिव मार्केट होती है उसका फ़ायदा जो है वो एक तो कंज्यूमर्स को होता है और प्रोड्यूसर्स को होता है, उनका जो एग्रीगेट वेलफेयर है वेलफेयर वो बड़ा होता है। तो इसलिए इस वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें एक तो ये कि जो एसओईज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ करें, दूसरा जो एसओईज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है उसको कॉर्पोरेट मॉडल्स पे चलाया जाए। फॉर एग्जांपल आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, उनको प्राइवेटाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उसको भी आप कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे चलाएं, उसको आप परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स के साथ लिंक करें, तो आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का क्राइसिस है ये भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, उसका रूट जो है वो बड़ा लंबा है, उसको आप कॉर्पोरेटाइजेशन करके उसमें एफिशिएंसी जो है वो लेके आ सकता है। राइट, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं साकिब साहब से पूछूंगी। साकिब साहब, चले मैं तीसरा टॉपिक है, टाइम शॉर्ट है तो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट 200 बिप्स कम करते करते अब हम 17.5% पे। क्या लगता है आगे? 4 नवंबर को अनाउंसमेंट है, और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी, जैसे फेड हमेशा आपको बता देता है ना कि अब हम कम करेंगे, यानी पॉलिसी में जो है रिडक्शन होगी, तो क्या लगता है अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है? हम भी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे। यस, मतलब सिम्टम्स तो ये मतलब ये थोड़ा सा नज़र ये आ रहा है कि कम होगा।
کتنا کم ہوگا اس کے اوپر مختلف آرائیں ہیں. اس کمرے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف اوپینینز دے رہے تھے. میں چاہوں گا کہ میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی خود ہی بتائیں کہ وہ what they expect over there. بٹ آپ یقین یو کیجیے, کین ٹیل آلسو, ہم آپ کی بھی سن لیتے ہیں نا. نہیں میں بھی یہی تھا کہ مجھے تھا کہ یہ تقریباً 200 کے پوائنٹس کے قریب نیچے آئے گا, اس کو آنا چاہیے اور گریجولی اس کو نیچے آنا چاہیے. الٹیمیٹلی ہم چاہ تو اس کو سنگل ڈیجٹ میں رہیں, بزنس کمیونٹی چاہ تو اس کو سنگل ڈیجٹ کے اندر رہے ہیں, بٹ وہ ایک دم سے لے کر آنا ہمیں پتہ ہے مشکل ہوگا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے, اور یہی باتیں کچھ ہمیں جسٹس کے ساتھ پتہ چل رہی ہیں, یہ باتیں کچھ ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے پتہ چل رہی ہیں کہ یار کچھ کم ہوگا, بٹ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آنا چاہیے. کیونکہ جب باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نا, تو یہ کلب ہو کے اس کے ساتھ یہ اس کو بھی نیچے آنا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیے کہ 22-23% کے اوپر ایک ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ملک کے مطلب ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کیسے کوئی کر سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ سب کے لیے ایک پیسے کو صرف بینک کے اندر رکھ دینا ہی بڑا پروفیٹیبل ایک بزنس ہو گیا کہ وہاں پہ پیسہ رکھ دیجیے اور کوئی بزنس نہ کیا جائے. سو یو آر اوے فرام آل دی ریگولیٹرز, یو آر اوے فرام ایوری چیک اینڈ بیلنس, بس وہاں پہ پیسہ رکھا ہوا ہے. لیکن اس سے تو امپلائمنٹ انمپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اب جب نیچے آئے گا انٹرسٹ ریٹ تو یقین کیجیے اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ نکل کے وہاں پہ آئے گی. آپ کی اسٹاک مارکیٹ اور بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی, لوگ انڈسٹری کی طرف سے آئیں گے, پیپل آر ریڈی ٹو انویسٹ, پیپل آر ریڈی ٹو ایکسپینڈ دا بزنسز. بٹ وہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر سب کا ہوتا ہے کہ اتنا تھا. تو ڈیفینیٹلی وی آر ہوپ فل کہ جہاں ہم آج بار بار ایک سخت فیصلے کے اوپر بات کریں, تو آپ یقین کیجیے کہ ایک اکنامک لبرلائزیشن ماڈل ہمارے پڑوسی ملک نے 90s میں اڈاپٹ کیا تھا. تو انہوں نے اس وقت بھی دو باتوں کے اوپر عمل کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یا تو ریاست بچا لو یا سیاست بچا لو. آف کورس تو اس وقت بھی ان کو ہوا کہ یا تو اپنی پاپولیرٹی کو بچانا پڑے گا یا ریاست کو بچانا پڑے گا, کیونکہ اب اس سے نیچے تو ہم نہیں اور جا سکتے. جو ایسے ہی ہو تو وہ خرابی پہ خرابی, خرابی پہ خرابی, خرابی پہ خرابی ہوتے ہوتے, تو اب جب سخت فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ پیپل آر, ہم اس میں سے نکل چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے, تو ہم اس میں سے نکل کے آ چکے ہیں. لاسٹ ایئر واز ون آف دی ورسٹ ٹائم پیریڈ کہ جہاں ہم نے پیٹرولیم پرائسز میں, جہاں ہم نے انرجی پرائسز میں ہیوج انفلیشن فیس کی ہے. 38% جو انفلیشن, اب تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس آگ کے دریا میں سے نکل آئے. بٹ اب ہم نے آگے اس چیز کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اب رائٹ لیفٹ نہیں ہونا, ہمارا اگر ویژن کلیئر ہے, اسپیڈ بھی یہ رکھنی ہے اور بس وہ جو ہماری ڈائریکشن ہے نا, اس کو ہم نے تھوڑا سا رائٹ لیفٹ بھی ہونا, تو ہم پہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے. تو ہم جب اتنے سارے آزمائشوں میں سے نکل چکے ہیں, ہم جب اتنی ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر چکے ہیں, تو یہ بھی ہو جائے گا. اور اب تو اچھے دن ہیں, آنے والے ہیں, اب چیزیں بہتر ہونے والی ہیں. آپ دیکھیں پیپل آر دکھ بھی رہا ہے, اب تو دکھ بھی رہا ہے. اور اللہ خیر کرے تمام ایم او یوز جو ہو رہے ہیں ہمارے تمام جو فورن پارٹنرز کے ساتھ, یہ مٹیریلائز ہو جائیں. ہمارا جو گوادر ایئرپورٹ ہے وہ آپریشنل سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. چائنیز گورنمنٹ از آلسو لوکنگ فارورڈ فار ڈوئنگ مینی گڈ تھنگز اوور دیئر. تو بس سب چیزیں اب ہو جائیں. اب وہ مطلب بزنس کمیونٹی بھی نا اس وقت مطلب ہو گیا کہ یار بس نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ یار بس ہم اب ہم ایک دم تو نہیں ہو سکتا, اوور نائٹ بھی نہیں ہو سکتا, بٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہو جائے. اور الٹیمیٹلی کیونکہ اگر پاکستان اسٹیبل ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا, تو بینیفیشری ہم ہوں گے, بینیفیشری آپ ہوں گے, بینیفیشری ہر پاکستانی ہوگا. تو ہمیں مل جل کے آپس میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. ایگزیکٹلی, اور جب بھی گورنمنٹ کام کرے تو ایٹ لیسٹ اسے کرنے دینا چاہیے. جی بالکل کرنے دینا. میں ڈاکٹر جاسم صاحب آپ سے ہی پوچھوں گی کہ انٹرسٹ ریٹ کے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آلدو ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ الگ ہے اور وش جو ہے وہ الگ ہے, تو آپ کے وشز کیا ہیں اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ جی وشز تو بہت ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں آئے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نیکسٹ ایئر آ جائے گا نا, براڈر لیول پہ بتاتا ہوں. دیکھیے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ انیبلنگ انوائرمنٹ, تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں اور اس کی ریفلیکشن میکرو اکنامک انڈیکیٹر کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے, انفلیشن نیچے آتے ہوئے اور اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اوپر جاتے ہوئے. اب اسی میکرو میں دو چیزیں ہیں کہ بھائی یہ جو ریٹ ہے اس کے کم ہونے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ریٹ کم ہوتا ہے تو جو لون لینے کی لوگوں کی انٹرپرینورشپ یا ایس ایم ایز یا کوئی بھی انڈسٹریز ہے, ادھار لینے کی, ادھار لے کے اس کو اپنے بزنسز میں انویسٹ کر کے اس کی اسکیل کو بڑھانا یا نیا بزنس شروع کرنا, سب سے زیادہ فائدہ تو انہیں ہوتا ہے. اچھا اب وہ فائدہ کیسے ہوتا ہے, اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو پالیسیز کی الائنمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے کہ جی کیا چھوٹے بزنسز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی زون ہونے چاہیے کہ نہیں. یس ڈیفائن کیے گئے اور بنا دیے گئے, سی پیک 2 کے اندر ڈیفائن کر دیے گئے. اچھا بلو اکانومی کے اندر جانا ہے, یس پوری کوسٹل لائن کے اندر بزنس سپورٹ سینٹرز, اور یہ کانسیپٹ آ گیا. اس کے بعد دین آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو آلریڈی بینک کی انویسٹمنٹس ہیں وہ جب بینک آگے فردر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اپنے مارک اپ ریٹ کے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی کیا اس کو
بڑی کس کمپنی کی طرف انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں سے وہ ریٹرن لے سکے. اب اس میں نقصان کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ چند پرسنٹ لوگ جو یہ بینک کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی انکم ریسورسز, اولڈ ایج نارملی ہوتے ہیں یا پینشن کے جو پیسے لوگ رکھ لیتے ہیں کہ جی 23%, لیکن انہیں انڈائریکٹ اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے, پیسہ باہر آتا ہے, باہر بینک سے آتا ہے, وہ انویسٹ ہوتا ہے تو اکانومی کا پارٹ بنتا ہے, سرکولر اکانومی کا پارٹ بنتا ہے. جب اکانومی کا پارٹ بنتا ہے تو انفلیشن کے اوپر اس کا اثر آتا ہے, چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, آپ کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے, بائنگ پاور بڑھ جاتی ہے. تو وہ آپ کو نا ایک انویزیبل ایفیکٹ فیل نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن آپ اس کو انجوائے کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور 6 سے 8 مہینوں کے اندر آپ کو کلیئر فیلنگ آتی ہے کہ یار میرے پاس تھوڑا پیسے بچ رہے ہیں. وہ بچ رہے ہیں, جس نے گھر بنانا ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا سوچتا ہے, کہ جس نے چھوٹی موٹی گاڑی لی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں اس کو اپ گریڈ کر لوں. یہ وہ تمام مائکرو لیول پہ باتیں ہیں جو عوام جب انجوائے کرنا شروع کرتی ہے تو پھر انہیں فیل ہوتا ہے کہ یس ملک اب ٹھیک ڈائریکشن میں. جی ایکچولی جب انفلیشن کم ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی یہ جو سرکل یا ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا چین ہے وہ چل پڑتی ہے. تو ڈاکٹر خالد صاحب یہ بتائیں کہ بزنس فیسیلیٹیشن کی بات ہے, خاص کر جب آپ راک باٹم کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے اندر خود سے ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپ سائڈ اپ جائیں, جیسے ثاقب صاحب نے کہا یا ڈاکٹر جاسم نے کہا کہ ہمارے پاس اب خاص کر جب ہم 38% انفلیشن کو ٹچ کر چکے ہیں تو اب ہمیں تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یہ تھوڑا سی ایک ارج پیدا ہوئی ہے کہ یار کوئی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی انٹرپرنورشپ کرتے ہیں, چھوٹی سی دکان, مطلب کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ سال جو تھا وہ تھوڑا سا ہم نے ان لوگوں کو بھی بزنس کرتے ہوئے دیکھے جن کا کوئی بزنس سے دور دور تک تعلق نہیں تھا. تو کیسے سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو ایئر آ رہا ہے یہ کتنا ہوپ فل ہوگا ان لوگوں کے لیے, خاص کر جو کہ بزنس ابھی بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک وہ بڑی فیمس کوٹ ہے, کیوس از اے لیڈر. تو آپ نے اپنے کیوس کو لیڈر کے طور پہ یوز کرنا ہے. تو اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنی ہے وہ obviously گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے پالیسیز کے تھرو. جتنا زیادہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ نیچے لائیں گے اتنا زیادہ آپ کا یہ جو پالیسی ریٹ میں کمی یا انفلیشن میں کمی ہے یہ جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگی انڈسٹریل گروتھ میں, انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ میں. یہ کیوں نہیں ہو پاتی ٹرانسلیٹ؟ پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو چونکہ جو آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑا زیادہ ہے, ٹرانزیکشن کاسٹ زیادہ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں پالیسی ریٹ کم ہونے کے بعد وہ یا تو گولڈ پر چلے جائیں گے یا وہ جو پیسہ باہر لے کے. تو اب گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لے کے آئیں, انٹرپرینورشپ کو ڈیولپ کریں, یہ جو یوتھ بلج ہے اس کو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ میں کنورٹ کریں, یوتھ کے لیے جو ہے وہ لونز شروع کیے جائیں. تو پھر جا کے ہم جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہول آف سوسائٹی. پاکستان نے دے دیا آلریڈی. دیکھیں ایس ایم ایز کے لیے شروع کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی جو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کا جو فریش گریجویٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے باہر آ رہا ہے اس کا انڈسٹری کے ساتھ لنک بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کس طرح سے انڈسٹری کے لیے انپٹس پرووائڈ کر سکتا ہے اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کا ایک ریولیوشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ وڈ بی دا کی. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خالد صاحب نے جوائن کیا, ڈاکٹر جاسم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ثاقب صاحب آپ نے بھی جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ اکانومی اور ساتھ ساتھ جو کہ اوور آل ڈسکشن انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ پالیسی ریٹ کے حوالے سے کی گئی. یقیناً وی آر ویری آپٹمسٹک کہ آنے والے دن بہتر ہوں اور پالیسی میں جتنی ریڈکشن آئے گی, جتنی پالیسی ریٹ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوگا, اتنا بزنسز کے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.